इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर KP के। थोड़ी सी तस्वीर में बता जो हम KPK नहीं KP है। जब से मैं खैबर पख्तूनख्वा में गया हूँ, पहली बात तो ये कि हमारा वहाँ पे प्रॉब्लम ये है, वाहिद सूबा है जिसमें अपोजिशन गवर्नमेंट एक पार्टी का नुमाइंदगी कर रहा है, CM दूसरी पार्टी। आप CM के रोल को कैसे देख रहे हैं? मुझे तो आपके रोल का बड़ा शक हो गया, आपने कहा उसने डिलीवर किया, क्या डिलीवर किया? पहले हालात थोड़े बेहतर थे। हालात पहले भी खराब हो रहा था। पुराना हमारा CM साहब जो है वो तो कहते थे कि मैं तो बता देता। गवर्नर राज की बहुत सी बातें होती थी। सोशल मीडिया ने सियासत को बिल्कुल चेंज कर दिया है। आजकल सोशल मीडिया से तो लीडर को रिहाई मिल जाती है तो उसके बाद के सूबे के हालात बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मजाज न्यूज और मैं हूं एमन महबूब। आज का पॉडकास्ट एक्सक्लूसिव होने जा रहा है क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे मजाज आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगी कि एज अ सियासतदान जिंदगी कैसी थी और गवर्नर बनने के बाद क्या तब्दीलियां आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी तस्वीर में बता जो हम नॉर्मली हमारे किसी को बताते हैं कि KPK नहीं KP है। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा एक लफ्ज़ है। अच्छा। और भी लोग KPK भी कहते हैं, KP कहते हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश होती है ऑफिशियली KP। देखें, जिंदगी जो है वो गवर्नर भी सियासतदान होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि मैं सियासतदान नहीं हूँ तो लोग तो नहीं कहेंगे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा था और गवर्नर के बाद पीपल्स पार्टी के ही नुमाइंदा। नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उसमें कोशिश होती है कि सबको साथ लेकर चले चीज़ें और बातें, तो वो उस पर और बात है। लेकिन मैं क्योंकि मेरे पार्टी ने जो है जो मुझे एजाज़ बख्शा, मुझे डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का बनाया, फिर मेरे पास पार्टी के मुख्तलिफ ओहदे रहे और फिर मुझे पार्टी ने स्पेशल असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया पिछले 16 महीने की हुकूमत में और अभी मुझ पर एतमाद किया, पार्टी ने गवर्नर बनाया। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी इस दौर में जब भी मुझे पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उस पर पूरा उतरूँ। तो सियासतदान की एज ए डिप्टी स्पीकर, एज ए गवर्नर टफ लाइफ होती है, बिजी लाइफ होती है, कोशिश करते हैं कि चीज़ों को एडजस्ट करें। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप कहें कि जी बहुत आरामदेह लाइफ है उसको। बिल्कुल ऐसा। सर आपको लोग बहुत पसंद करते हैं एज अ पॉलिटिशियन भी और गवर्नर बन के बाद से मैं अगर अपना बताऊं तो नहीं सच्ची मेरे पर्सनल फेवरेट गवर्नर हैं आप। पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं और उसमें से जो KP का जो गवर्नर है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसी तरह से बहुत से लोग हैं जिनके आप फेवरेट गवर्नर हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो आवाम आपको पसंद करते हैं उनके लिए आपका नेक्स्ट क्या लाया अमल है? उनके लिए आपकी क्या क्या ऐसी हैं कि आप ये करना चाहते हैं उनके लिए? देखें, लाइक एंड डिसलाइक हर किसी की अपनी चॉइस है कि आप कोई होगा जो कहेगा कि जी मैं उसको लाइक करता हूँ, किसी को लाइक करे, डेफिनेटली हर किसी की अपनी वो हो रही है। जब से मैं खैबर पख्तूनख्वा में गया हूँ, मेरी पूरी वजूद पहली बात तो ये कि हमारा वहाँ पे प्रॉब्लम ये है, वाहिद सूबा है जिसमें अपोजिशन की दोनों तरफ, गवर्नर एक पार्टी का नुमाइंदगी कर रहा है और CM दूसरी पार्टी है। बाकी सूबों में ऐसा सिचुएशन नहीं है, चाहे पंजाब ले लें, सिंध ले लें, बलूचिस्तान ले लें, उसमें ऐसा सिचुएशन नहीं है। अब जो ये है कि मेरा ज़्यादा फोकस वुमेन गवर्नमेंट पे, यूथ एंगेजमेंट पे रहा है, स्पोर्ट्स पे रहा है। चारों सूबों में सबसे ज़्यादा यूथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है और मेरी कोशिश रही है। लेकिन आज तक कोई स्टेडियम नहीं बन सका बच्चों के लिए। आज आप देखें कि हम मीटिंग में आने के बाद जो स्पोर्ट्स है वो सूबाई सफीर बन गया है, हम स्पोर्ट्स पे इतनी तवज्जो नहीं दे सके। आज जब मैं सिर्फ बताऊँ कि हमारे PTI के दोस्त क्लेम करते हैं कि जी वर्ल्ड कप जो है हमारे चेयरमैन ने जितवाया, हालांकि पूरी टीम जीता, लेकिन उसके बाद चलो जीता तो आपने भी क्रिकेट स्टेडियम बनाया। आज आधे से ज़्यादा प्लेयर्स क्रिकेट के टीम के पाकिस्तान में वो KP से उनका बिल्कुल ऐसा। पेशावर ज़ल्मी PSL जीती है दूसरी दफा, उसके 7 प्लेयर्स जो है हमारे KP से हैं, लेकिन हमारे पास होम ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। अब जाके कहीं अरबाब ने स्टेडियम जिसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया, बड़ा खास स्टेडियम रखा, जाके बना रिन्यूएट हुआ, लेकिन नया स्टेडियम कोई डेवलप नहीं हो सकता, हॉस्पिटल नया डेवलप नहीं हो सकता। तो क्या मतलब है कि चीज़ होनी चाहिए। KP में बहुत सी देखें, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि 1 साल पहले जो जंग हम पर मुसलत की गई थी, इंडिया ने मुसलत की, उन्होंने पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश की। पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको इसमें तहकीकात में सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल वो करते हैं,
لیکن اس پہ جو ہے انہوں نے ہم پہ ایک جنگ مسلط کی. 4 دن کے اندر ہم نے وہ جنگ کو جو ہے وہ ختم کروایا, جیت کے دکھایا, دنیا کو دکھایا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی طاقت اللہ کے فضل سے موجود ہے. اس کے بعد ہماری سفارتکاری ہوئی, چاہے وہ پریزیڈنٹ پاکستان نے کی, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے کی, چاہے وہ فیلڈ مارشل صاحب نے کی, چاہے چیئرمین بکر زرداری صاحب ایک ڈیلیگیشن لے کر پارلیمنٹ ڈیلیگیشن لے کر. میڈیا نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا اس پورے سینیارو میں. انہوں نے جو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا میڈیا نے, اس کو اگر آپ دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی نے بھی کیا, تو ایک ٹیم ورک میں ایسا ہونا تھا. اس کے بعد ایران اور اسرائیل کی ایک لڑائی شروع ہوئی, یا یو ایس کی لڑائی شروع ہوئی. تمام دنیا جب بیک آؤٹ ہو گئی, پاکستان اس کے اندر کودا اور اس نے امن کا ایک سفر شروع کیا. اور ہم نے جو سفارتکاری کی, تو ایران اور یو ایس نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد میں جا کے ڈائیلاگس کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب ضلع پرچم کی جیت تھی, اور ہم نے دنیا کو دکھا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. پاکستان اس ریجن میں, اس دنیا میں امن چاہتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ 47-49 سال بعد ایک چھت کے نیچے اکراس ٹیبل ہم نے 2 اپنے دشمنوں کو بٹھایا, ان کے 3 انہوں ٹاکس کیے. ابھی انشاءاللہ ہم پوری امید ہے کہ یہ ٹاک جو ہے فائنل کے جو ڈیسٹینیشن ہوگا وہ بھی اسلام آباد ہوگا. اور یہ جو ہے اسلام آباد اور پاکستان جو ہے یہ اس کو اعزاز حاصل ہوگا. پاکستان کو کیمنگ کی جو ہے وہ پرامن جو ایک امن کی طرف جب جائیں گے, اس کے پاکستان کا کردار ہوگا. آج دنیا کے آپ جو بھی چینل کھولیں اس میں اسلام آباد اور پاکستان کا ذکر ہوگا. آج آپ کے اوورسیز پاکستانی سر فخر سے بلند کر کے پوری دنیا میں پہنچ سکتے ہیں. یہ ساری تحریر میں نے کیوں باندھی کہ اس امن کے بعد اگر دنیا پاکستان کی طرف آئے گی تو وہ خیبر پختونخوا کی طرف آئے گی. وہ کیوں آئے گی کہ دیکھیں اس وقت جو ہے اگر آپ بات کریں سب سے سستی بجلی خیبر پختونخوا پیدا کرتے ہیں. ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے. ہم سوئی کے بعد سب سے بڑے ذخائر گیس کے ہمارے پاس ہیں. 90,000 بیرل تیل پیدا ہوتا ہے پاکستان, سے 50,000 بیرل خیبر پختونخوا پیدا کرتا ہے. پانی ہمارے پاس ہے. ہائیڈل سب سے زیادہ پروجیکٹ ہماری طرف بند ہے. ٹوریزم ہمارے پاس ہے. دنیا کی سب سے پرانی سیولائزیشن ہمارے پاس ہے. ٹبیکو ہمارے پاس ہے. ٹوریزم ہمارے پاس جیسے, تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہے جو دنیا آئے گی. اب آئل اینڈ گیس کی ڈسکوری سب سے زیادہ اس وقت ہے وہ خیبر پختونخوا میں اسکوپ ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہماری طرف ہی. سر لیکن ذخائر تو بہت ہیں, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ وسائل کی کمی ہے. دیکھیں جب دنیا یہاں پر آئے گی, فورن انویسٹرز آئیں گے, جب وہ آئیں گے تو جو بھی انویسٹر آئے گا وہ اسی لیے آتا ہے کہ ہمیں کہاں پر اس چیز کا اسکوپ ہے. اس کو شوکیس کرنا ہمارا کام ہے, ہماری صوبائی حکومت کا کام ہے. ہم لوگوں کا کام ہے کہ کتنا اپنی چیزوں کو بیچ سکتے ہیں, اس کی جو ہے وہ ہم پروجیکشن کر سکتے ہیں, لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو بار بار میری یہی گزارش ہوتی ہے اپنی صوبائی حکومت سے کہ آپ وفاق کے ساتھ کوآرڈینیشن ٹھیک کریں. آپ دیکھیں اب 90,000 بیرل تیل میں سے 50,000 بیرل ہم پیدا کرتے ہیں. ہمارے پاس آئل ریفائنری نہیں ہے, ہم انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں کر سکے. ہم نے یونیورسٹیاں ایجوکیشن ہمارے پاس آ گئی, ہمیں چیزیں نہیں بنا سکے. ہم جو ہے باقی ادارے نہیں بنا سکے. تو چیزیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ دیکھیں اس وقت ہمارے پاس 36 یونیورسٹیاں ہیں. اس کا بجٹ پچھلے 2 سال سے 4 ارب روپے سالانہ ہے. بلوچستان 10 ارب روپے, سندھ 40-50 ارب روپے, پنجاب میں اور سندھ میں مختلف یونیورسٹیز ایسے ہیں جو پروفٹ پہ چل رہی ہیں. ہمارے سارے میجورٹی یونیورسٹی لاس پہ چل رہی ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں لیکن نہیں ہوئی. ہمیں چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن ہمارا فوکس صوبے کا صرف یہ ہے کہ ڈیارہ جیل قیدی کو چھڑوانا ہے, یہ کرنا ہے. تو اس سے بھی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو میرا مشورہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ 2 پارٹیاں بنائیں, ایک سرکاری بنائیں اور ایک ایجوکیشن کے لیے بنائیں. سرکار کو, چیف منسٹر کو, گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی حکومت چلانے دیں. لیکن جب تک ہماری وفاق کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی, ہماری ریاستی اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہوگی, ہم نے وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, ہمارے صوبے میں دہشت گردی ہے, ہمارے صوبے میں گورننس کا ایشو ہے, کرپشن کا ایشو ہے, باقی ایشوز ہیں. یہ حکومت کا کام ہے اس چیز کا. اگر آپ کہیں گے نہیں ہمارا سی ایم وزیر اعظم سے بھی نہیں ملے گا, ریاستی اداروں کے ساتھ بھی نہیں ملے گا, کسی سے بھی نہیں ملے گا, اور صوبہ ترقی کرے گا, تو یہ تعویذوں سے نہیں چل سکتا صوبہ, نہ خوابوں سے چل سکتا ہے, عملی اقدامات چل سکتے ہیں. آج وفاق کے ساتھ ہمارے بڑے ایشوز ہیں, چاہے وہ ہمارے سی این جیز کے ایشو ہیں, چاہے ہمارے فاٹا پاٹا کے ٹیکس کے ایشوز ہیں, چاہے ہمارے جو ہمارے پیسے انہوں نے دینے ہیں مختلف مد میں, چاہے آپ نے فاٹا کا مرجر کر کے ان سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم آپ کی ڈیولپمنٹ کریں گے, اس کے مد میں بہت سی ایشوز ہمارے ہیں اس کے ساتھ. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب وفاق سے بات کریں گے تو ہم دلیل اور دلائل سے بات کریں گے. ہم گالم گروہ سے بات نہیں کر سکتے. اگر ہم گالم گروہ سے بات کریں گے ہم 1 روپیہ بھی نہیں کرنا. اگر ہم جائیں گے اپنا کیس پریزنٹ کریں گے, بیٹھیں گے, اگر ہم نے ان سے 100 روپئے مانگنے ہمیں 30-40 ملتے ہیں,
باقی 50-60 کے لیے ہم کوشش کریں گے نا. بالکل. لیکن یہ نہیں کہ نہیں ہم کہیں گے نہیں آپ کو تو کوئی اور بھی ہمیں دے گا, یہ ہوگا ہوگا. دیکھیں جب آپ کا وکیل جج کے سامنے جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارا کوئی اور بھی اس کی ضمانت کرے گا یا میرا جو کوئی اور بھی آپ اس کو چھوڑے گا. آپ وہ کیس بناتا ہے اور اپنے دلیل و دلائل سے اپنے بندے کی جو ہے جان چھڑاتا ہے. تو جب تک ہم دلیل و دلائل کے ساتھ, ہمارا وکیل ایسے ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے حکومت کو کہ آئیں ہم وفاق سے اپنے فنڈ لے کر آئیں, چیزیں لے کر, پیسے بھی آپ کے پاس ہیں اور آپ نے خرچ کرنا ہے. لیکن حکومت کہتے ہیں نہیں ہمیں تو نہیں چاہیے. یہ پہلی حکومت میں دیکھے جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن کی سپورٹ نہیں چاہیے, اپوزیشن کہتے ہیں چلے اپنا صوبے کا مقدمہ لڑیں. تو بہت سی ایشوز ہیں خیر الخواہ میں, اور ہوپفلی ہماری دعا ہے کہ اس چیز مسئلے کو ہمیں. بالکل, آپ نے بہت سے مسائل ڈسکس کیے جو خیبر پختونخوا میں اس وقت حالیہ شکار ہے صوبہ ان مسائل کا. آپ سی ایم کے رول کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سہیل آفریدی, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا گنڈاپور صاحب نے بھی ڈلیور کیا, ان کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اب جو کرنٹ سی ایم ہیں ان کے رول کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی کمپیریزن؟ مجھے تو آپ کے رول کا بڑا شک ہو گیا, آپ نے کہا اس نے ڈیلیور کیا, کیا ڈیلیور کیا اس نے؟ اچھا, مجھے کوئی میگا پروڈکٹ 2 سال میں بتا دیں. مجھے تو نظر نہیں آیا, آپ نے اگر دیکھا ہو اس کی ڈیلیوری میں کوئی میگا پروڈکٹس آیا تو پھر تو میں کہوں گا اس نے ڈیلیور کیا. وہ اگر میرے صوبے کا مقدمہ وفاق کے ساتھ لڑ کے میرے لیے پیسے لے کے آیا ہو. تو سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پہلے حالات تھوڑے بہتر تھے لیکن اب بہت بدتر ہو چکے ہیں سہیل آفریدی کی قیادت میں جو صوبہ چل رہا ہے جس طرح سے؟ دیکھیں حالات پہلے بھی خراب ہو رہا ہے, پہلے بھی اتنے اچھے نہیں تھے اور آج بھی اتنے اچھے نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ پچھلے سی ایم وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے تھے, اور اس سی ایم کو بھی کھیلنے کا طریقہ نہیں ہے, دونوں وکٹ کی دونوں طرف کیسے کھیل جاتے ہیں. اچھا. اور اگر آپ میرے انٹرویوز نکالیں جب سے میں گورنر بنا, میں نے یہی کہا تھا کہ جس دن پی ٹی اے کو پتہ چلے گا کہ ہمارے درمیان میر صادق اور میر جعفر کا گزار کون ادا کرا, تو پی ٹی اے ہمارے سی ایم کو فارغ کر دے گا. تو سی ایم کو فارغ کیا نا, کیوں کیا؟ کوئی چارج شیٹ ہے اس کے خلاف, کوئی چارج شیٹ ہے نا, آئے وہ میر صادق میر جعفر کی ادا کرا تھا, یا وہ انکمپیٹنٹ تھا, یا وہ کرپٹ تھا. یہ وجوہات ہوتی ہیں. بالکل. تم میں سے کون سی اس پہ اس کو فارغ کیا؟ اور دوسری پوچھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس کا بڑا اچھا کردار تھا یا ڈیلیور کیا. تو چیزیں یہ ہیں کہ ابھی بھی اس وقت بھی تھا اور آج بھی وہی چیزیں, گورننس کا ایشو ہے, لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے, کرپشن کے ایشوز ہیں, بہت سے ایشوز ہیں جس کو ٹھیک کرنے. ان کا فوکس صرف اٹیالہ ہے, صوبہ نہیں. اور ہماری ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ صوبہ ہی فوکس ہونا چاہیے, اٹیالہ نہیں. سر آپ نے ڈفرینٹ مسائل جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے صوبے میں جو اس وقت چل رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال پر کتنا مطمئن ہیں آپ؟ میں امن و امان کی صورتحال پہ کوئی اتنا زیادہ مطمئن نہیں ہوں. میں ہوپ فل ہوں. ہماری پولیس کے نوجوان, ہمارے سیکورٹی فورسز ہیں, اس میں ایف سی ہے, فرنٹیئر کور ہے, کانسٹیبلری ہے, فوج ہے, قربانی دے رہی ہے, شہادت دے رہی ہیں امن و امان قائم کرنے کے لیے. لیکن اس کی اونرشپ چاہیے. صوبائی حکومت اس کو اونرشپ نہیں دے. جب آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ آپ بلڈر کے خلاف کارروائی نہ کریں, آپ یہ نہ کریں, ہمارے فوج کے جنازے ہوتے ہیں, ہماری صوبائی حکومت کی نمائندگیوں پر نہیں ہوتی. ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بنو اور لکی میں وہ ہوئے ہیں, حالات خراب ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ لائن کی ایک طرف کھڑی ہو جائے, یا ہمارے ساتھ ہو جائے یا ہمارے دشمن کے ساتھ ہو. جو میرے صوبے کے ملک کے آئین کو نہیں مانتا, جو میرے ملک کے قانون کو نہیں مانتا, جو میری ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے, ان کے ساتھ کوئی ڈراؤ نہیں. لیکن اگر آپ بولیں گے نہیں کہ سر وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ کہتے کہ وہ آپ سے ڈائلاگ کریں گے, وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ سے ڈائلاگ. اسلامی ریاست کی اگر وہ کلیم کرنا چاہتے ہیں, اسلامی ریاست میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کیڈ کالج پہ حملہ کریں گے, بچوں کو شہید کریں گے؟ وانا کیڈ کالج پہ حملہ ہوا, ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ پولیس اور فوج پہ حملے ہوتے ہیں. ہماری حکومت تو کہتی ہے کہ ڈرونز ہوتے ہیں, جو انٹیلیجنس بیس آپریشن پہ ڈرونز ہوتے ہیں, اگر حکومت کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایک بہت ہی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے. اس میں ڈیفینیٹلی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ کسی کو پناہ دی یا آپ نے مجھے پناہ دی اور میں وانٹیڈ ہوں, تو ادھر جو سویلین ہیں ان کی کیجویلٹیز ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے. لیکن وہاں پر کاپٹر ٹیکس بھی تو ہو رہے ہیں, ہمارے دہشت گرد کر رہے ہیں کاپٹر ٹیکس, پولیس پہ, فوج پہ, ایف سی پہ, باقی جگہوں پہ. اس پہ تو کبھی حکومت نے نہیں کہا, صوبائی حکومت نے کیوں ہو رہے ہیں. ہم اس کو جو ہے قرآن ہمارا سی ایم صاحب جو ہے وہ تو کہتے تھے کہ میں تو بھتہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جب سی ایم آپ کو بھتہ دے پھر اللہ حافظ صوبے. بالکل ایسا. سر پختونخوا میں ہم نے دیکھے جو حالات ہیں, جس طرح سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھے, اور اس ٹائم پہ بھی ہم نے سنا کہ گورنر راج کی بہت سی باتیں ہوتی تھیں, تو مستقبل میں کیا کچھ ایسا لایا عمل اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گورنر راج جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صوبائی حکومت کے کردار کے اوپر. سر کردار تو ہمارے سامنے ہی ہے. نہیں دیکھیے پہلے حالات کچھ اس نوبت پہ آ گئے تھے کہ اس کی ضرورت پڑ گئی,
اور پھر ہم نے کوشش کی کہ چیزیں ٹھیک ہوئیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وفاق جب یہ محسوس کرتا ہے کہ صبح نہیں چل سکتا, صبح جیسی لگ سکتی ہے, صبح جو ہے وہ خدا نخواستہ ایسی سچویشن پہ چلا گیا کہ وہ صبح حکومت اس میں رول نہیں پلے کر سکتی ہے, تو پھر توازن شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو اینٹی بایوٹکس دیں, آپ اس دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, پھر کوئی دوسری دوائی چاہیے, پھر کہتے ہیں آپ کی سرجری کرنی پڑے گی. تو جوانا ضلع کی سرجری آئین اس کی شک موجود ہے. جب وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ راج لگانے کی وہ ہے ضرورت ہے, تو پھر اس وقت لگ سکتے ہیں. آج میں سے جب بات کر رہا ہوں یا آج کل میں جو ہے اس وقت سچویشن نہیں ہے, کل پرسوں کی میں نہیں بتا سکتا. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات جو پہلے تھے اس سے تھوڑے بہتر ہوئے ہیں ابھی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو اس وقت کوآرڈینیشن کرنی چاہیے ریاستی اداروں کے ساتھ. جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, آپ دیکھیں, آپ کمپیریزن کریں بلوچستان کے ساتھ. بلوچستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے, بل نظر آ رہی ہے صوبائی حکومت کی کہ وہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک لیڈی سوسائڈ کو پکڑا اور سی ایم صاحب کی پریس کانفرنس چیزیں تھیں. تو ول نظر آئی, یہاں پر ول نظر نہیں آ رہی کہ ہمارے جو ادارے جو ہے وہ ہاں بھی کرتے ہیں نہ بھی کرتے ہیں, کبھی 2 قدم آگے آتے ہیں, کبھی 2 قدم پیچھے. تو ایک فیصلہ ہونا چاہیے, ایک لکیر ہونی چاہیے. ایز اے سیاست دان, پولیٹیکل لیڈر, آپ کیسے دیکھتے ہیں سیاست کو؟ آج کل کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام, ادھر بھی بہت سیاست ہوتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے سیاست کو بالکل چینج کر دیا ہے؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے سیاست کو چینج کیا ہے. آج کل سوشل میڈیا سیاستدان کی ضرورت ہے. پہلے جب ہم, اور ابھی بھی ہم پریکٹیکل پالیٹکس کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نارملی پالیٹکس, ہم جو رولر ایریا کی پالیٹکس کرتے ہیں اس میں ہم لوگوں کی غم خوشی میں شریک ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ تھانہ کچہری جو چیزیں چل رہی ہوتے ہیں. لیکن نارملی جو پرانے پولیٹیشین ہیں ان چیزوں کو زیادہ وہ نہیں کرتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا ہو یا ٹک ٹاک ہو یا فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو. تو یہ چیزیں ٹرینڈ آہستہ آہستہ, دیکھیں پہلے پی ٹی وی ہوتا تھا, پھر پرائیویٹ چینلز آ گئے, ان کا ایک مطلب ہے کہ بوم تھا. اب لوگوں نے صرف دیکھ لیے کہ یہ چینلز بھی پارٹیوں کے ترجمان بن گئے ہیں, اور مختلف اینکرز جب آتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آپ آ گئی, وہ آ گئے, پتہ چلتا ہے کون سی پارٹی کی فیوریٹ ہے, کس کے لیے آپ کا نرم گوش ہے, تو وہ سمجھ آتے ہیں. اب لوگ صرف ان کا ویلاگ دیکھتے ہیں, ٹاک شوز بھی دیکھنا کم کرتے ہیں. اب آگے یہ جو بھی آپ ملٹی میڈیا اینڈ براڈ کاسٹ, کل کیا آئے گا, تو چیزیں بڑی کوئکلی چینج ہو رہی ہیں. اور ڈیفینیٹلی ہم پولیٹیشنس کو بھی اس طریقے سے, ابھی جب ہم کسی ٹی وی چینل پہ جاتے ہیں, وہ ہوتا ہے ٹی وی شو, اس کے بعد وہی کوئی آ جاتا ہے کہ اس چینل کا ہمارا براڈ کاسٹ بھی ہے, تو اس کے لیے آپ کو چینج ہو رہی ہے. ٹک ٹاک, یہ چیزوں کی یہ چیزیں لازم ملزوم ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہیں, تو چیزیں چل رہی ہیں. پہلے کسی کو فیس بک کا وہ نہیں تھا کہ فیس بک آ گیا ہے, پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ انسٹاگرام اور ٹویٹر آ گئے ہیں, اور چیزیں آ رہی ہیں, چیزیں پتہ نہیں کل پرسوں کیا چیز آ جائے گی, تو اور چیزیں آتی رہیں گی. تو یو ہیو ٹو اڈاپٹ دیٹ. میرے سوال کے رخ یہ بھی ہے کہ ایک اچھا سیاستدان بننے کے لیے, ایک اچھا پولیٹیکل لیڈر بننے کے لیے آپ کے سوشل میڈیا پہ فالوورز زیادہ ہونے چاہیے, یا آپ جو عوام کے لیے کر رہے ہیں اس کا پلڑا تھوڑا بھاری ہونا چاہیے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوشل میڈیا کی آپ کی ڈیوٹیز ہونی چاہیے. آپ فالوورز بڑھانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں پیڈ کیا ہوتے ہیں جو آپ فالوورز کرتے ہیں. تو دیکھیں جو آپ کو واچ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا 1 فالوور ہو یا 1 لاکھ فالوور ہو یا 1 ملین فالوور ہو, وہ آپ کی چیزوں کو واچ کر رہے چیزیں. فار ایگزامپل اگر آپ کوئی خبر کی اور میں نے ٹویٹ کر کے وہ خبر کا ریفرنس آپ دیکھیں, جی میں نے یہ ٹویٹ کر دی چیز. دیکھیں ایک زمانہ تھا ہم اخباروں کو کہتے ہیں مہربانی کر کے ہمارے یہ خبر کر لگا, پھر چیزوں طریقوں سے. اب میں جو کہتا ہوں, کہتے ہیں جی ہمارے سوشل میڈیا سے آپ اسٹیٹمنٹ چاہیے یا بیان چاہیے, چیزیں چاہیے, نیوز چاہیے اٹھانا. کبھی ہم نہیں بھی کہتے اور وہ نیوز اٹھ جاتی ہیں ہمارے سوشل میڈیا سے. تو چیزیں میں اس پہ بلیو نہیں رہتا کہ آپ کے فالوور آپ کے 10 ملین فالوور ہو جائیں. یہ چیز اس پہ نہیں ہے کہ فالوورس کتنے ہو گئے ہیں, یہ چیزیں نہیں. آپ کی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں جن کا جو کام ہوتا ہے, آپ کے مخالفین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اپنے سپورٹرز بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کو فالو کر رہے ہوں گے یا آپ کو لائک کر رہے ہوں گے, بٹ دے مائٹ بی واچنگ. سر آپ کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور اس وقت سندھ میں جو ہے وہ ان کی حکومت ہے, آپ بلوچستان میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی, بالکل. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کا رول جہاں جہاں ان کی حکومت ہے؟
دیکھیں رول تو آپ حکومت کا یہ دیکھیں کہ سندھ میں لگاتار ہماری حکومت آ رہی ہے اور لوگ سندھ کی حکومت پہ اعتماد کرتے ہیں. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ہیلتھ میں فیسلٹیز ہیں, پنجاب بھی ہے, کے پی بھی ہے, بلوچستان بھی ہے. آپ صرف ایک چارٹ اٹھا لیں یا ایک سروے کر لیں کہ علاج کے لیے لوگ سب سے زیادہ کون سے صوبے میں جا رہے ہیں. پنجاب میں جا رہے ہیں, سندھ میں جا رہے ہیں, بلوچستان میں جا رہے ہیں, کے پی میں. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں پہ ہیلتھ سسٹم کیسا ہے. آپ اچھے علاج کے لیے جائیں گے. آپ کہیں گے کہ جی میں اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل ہے سرکاری, یہ اچھا نہیں, یہ اچھا ہے, اس سے اچھا سمجھیں گے یہ پرائیویٹ ہاسپٹل اچھا ہے, تو ادھر ہی جائیں گے. علاج پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آپ بولیں گے نہیں مفت کا علاج ہو رہا ہے, فار ایگزامپل یہ سرکاری اسپتال ہے, خیر علاج صحیح نہیں ہو لیکن چیک اپ تو فری ہو جائے گا یا تھوڑے پیسے ہو جائے گا. تو اگر وہ سندھ میں زیادہ جا رہے ہیں تو ان کا سسٹم اچھا ہوگا, پنجاب زیادہ تو اچھا ہوگا, کے پی اگر آ رہے ہیں تو ان کا اچھا ہوگا. میں صرف مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ سسٹم کو بڑا ٹھیک کر دیا اور نوشاد احمد برقی صاحب نے امریکہ سے انقلاب لے. تو میں نے جب آپ کے بانی چیئرمین کے آپ نے ہاسپٹلس بتائے تھے کہ جی یہ ہاسپٹل, اس میں کے پی کو ہاسپٹل بھی ڈالے تھے نا کہ یہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے, اس کا علاج کرانا. حکومت چھوڑے, جج عدالت چھوڑے, وہ ایک اور ڈبیٹ ہے. ایڈ تو کر لیتے ہیں نا کہ یہ اسپتال کے پی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے, یہاں پہ بہت بہترین علاج ہو سکتا ہے یورپ کے مقابلے میں, سوئٹزرلینڈ کے مقابلے میں, تو اس کا نام بھی بیچ میں ڈال دیتے ہیں. لیکن کے پی کوئی اسپتال میں نہیں ڈالا. لہٰذا میں کہتا ہوں جو بھی چیز ہے, ایجوکیشن میں بھی پنجاب کی اچھی ہے, کوئی چیز کے پی کی اچھی ہوگی, کوئی چیز بلوچستان کی ہوگی. ہمیں ڈاپ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری کے پی کی حکومت کہتی تھی یہ جنگلہ بس ہے اور جنگلیں ہیں اور چیزیں, پھر وہی بی آر ٹی میں بنے. میں کہتا ہوں اچھا کام کیا. اگر ایک چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, اب سندھ میں آپ ہمارے جو ایس آئی یو ٹی ہے, این آئی سی بی ڈی ہے, سائبر نیب, ان ہاسپٹل میں اگر آپ جائیں گے وہاں پہ کیش کاؤنٹرز نہیں ہیں. کیش کاؤنٹر نہ ہونا مطلب پیسوں کی کوئی لین دین نہیں, فری آف کاسٹ علاج. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ہیلتھ کارڈ ہے 10 لاکھ روپے کا, ایک اگر بائی پاس ہو رہا ہے, آپریشن ہو رہا ہے, اس کے پیسے آتے ہیں 20-25 لاکھ روپے, تو 10 لاکھ پہ تو وہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اسپیسیفک ہاسپٹلس ہیں اس پہ ہو سکتے ہیں. اور یہاں پر تو آپ جو بھی ہیں پاکستان کے شہری ہوں, فورنرز نے بھی علاج کرایا سندھ میں, ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے, ہم شیئر کر سکتے ہیں, اس پر بات بھی ہو سکتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ سندھ کے لوگ اعتماد کرتے ہیں ہماری اس کے اوپر. باقی میں بھی باقی صوبوں میں باقی جس پہ یہ تو لوگوں کے اوپر ہے, جس پارٹی پہ جو 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ کے پی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہ ہو, چیزیں نہ ہو, اور ہمارے اس پر کنٹرول بنتا رہے جیسے کے پی والے بنا رہے ہیں. اگر وہ کنٹرول سے بھی ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی کو ہوتے ہیں. سر اگر ہم بنیان مرسوس آپریشن کی بات کریں تو ہمارے تحت کو 1 سال مکمل ہو گیا, ہم نے سیلیبریٹ بھی کیا ہے, اور آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہماری فتح کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد؟ اور اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو سال پہلے بڑا شور تھا بھارت میں, لیکن ابھی ہم نے دیکھا ان کا میڈیا بھی بڑا خاموش دکھائی دیا, اور اس پورے 1 سال میں دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا کیا مقام ہے, اور بھارت کی جو جارحیت تھی وہ تو آلریڈی بے نقاب ہو چکی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے انیشلی پہلے شروع میں جو میں نے تمیز باندھی کے پی کے حوالے سے, اسی کے حوالے سے دیکھیں 1 سال پہلے جو چیز تھی, اور میں نے کہا کہ انڈیا آپ کو ایک ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہ رہا تھا, آپ کو وہ کرنا چاہ رہا تھا, اسی کو اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اس کو ڈیل کیا, ہماری فوج, ہمارے پر لوگ سوشل میڈیا ہوتی تھی کہتے تھے جی فوج کو اتنے 70% بجٹ جا رہا ہے, 60% جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, کدھر خرچ ہو رہا ہے. تو فوج نے جنگ کے دوران بتا دیا کہ آپ کے ہندوستان آپ سے فوج میں کئی گنا بڑا تھا, ریزرو میں کئی گنا بڑا تھا, اسلحے کے لحاظ سے کئی گنا بڑا تھا, سب کچھ تھا. لیکن ہم نے جب انہیں حملہ کیا, ہم نے خاموشی اختیار کی, ہم نے کہا مطلب بدلہ چکائیں گے. اس خاموشی کو لوگوں نے ہماری کمزوری سمجھا, لیکن ہم نے جب اس کو جواب دیا تو ہندوستان سمیت دنیا چیزیں, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے, آج سپر پاور کا پریزیڈنٹ کہہ رہے کہ انہوں نے 8 جہاز گرائے ہیں, کبھی تو 11 بھی کہتے تھے, 10 11. تو ہم نے دکھایا ان کو کہ ہم کس طریقے سے اپنا جواب دیتے, اور پھر ہم نے دنیا کے کہنے پر جنگ بندی کی, ورنہ بہت بڑی تباہی بھی ہو سکتی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پھر ہم نے سفارتکاری کی, پھر پاکستان مختلف ممالک کے دورے پہ گئے, وزیر اعظم صاحب گئے, فیلڈ مارشل صاحب گئے, بلاول صاحب ڈیلیگیشن گئے. اسی دوران جو میڈیا کا ایک پازیٹیو کردار رہا, انڈیا کی میڈیا جو ہے وہ صبح خبر دیتی تھی, دوپہر کی تردید آتی تھی, دوپہر کو شام کو تردید آتی تھی, شام کو رات کو تردید آ رہی تھی, خود ہی مطلب ہوتی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی میڈیا نے کردار ادا کیا, سیو سوڈن کے لوگوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک پیج پہ تھے سارے, اور پھر جو سفارتکاری کے ذریعے ہم نے انڈیا کو کارنر کیا, ان کی پرائم منسٹر کی, ان کے سیاستدانوں کی, سب کی بولتی بند ہوئی, بلکہ اپوزیشن کو وہاں پہ کرٹیسائز کر دی گئی یہ چیز ہو رہی ہے.
اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے اس چیز کو ہینڈل کیا. اب جو دنیا میں جنگ شروع تھی ایران اور اسرائیل اور یو ایس کی, ہم نے پھر اپنے آپ اس میں سے بچائے اور ہم نے ایک رول پلے کیا ماڈریٹر کو, اور ہم ایک امن چاہتے تھے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایران کے پاس سب سے زیادہ اہل تشیع کے ملک پاکستان میں, ان کو بھی ہم نے مطلب ہے کہ انگیج کیا, اور ہم نے اپنے آپ کو بھی اس طریقے سے انگیج دنیا کے ساتھ کیا, اس جنگ میں حصہ نہیں بنے بلکہ ہم ان کے ساتھ امن لانے والوں میں سے جو ہے نا. اور آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے ہوا. تو یہ کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بڑا کردار ادا کیا. سب نے جہاں جہاں پہ جس کو ضرورت پڑی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. بالکل. اگر میں آپ سے پی ٹی آئی حکومت کے اوپر ایک سوال کرنا چاہوں تو ابھی جو حالات ہیں جس طرح سے وہ صوبے کو لے کر چل رہے ہیں, ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان کے بالفرض ان کے لیڈر کو رہائی مل جاتی ہے تو اس کے بعد کے صوبے کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ رہائی مل جائے, وہ سزا کاٹ رہے ہیں, سزا یافتہ بندے کو بات نہیں کر سکتے. وہ غلط فورم پہ بات ہے, ان کا فورم ہے عدالتیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیڈر بے گناہ ہیں تو عدالتوں سے رجوع کریں کہ اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان یا کسی اور نے سزا دی, ان کو عدالتوں نے سزا دی. ہم ان کے دور میں ان کی خواہش کے مطابق اپوزیشن کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا. ان کے وزیر جاتے چیئرمین نیب سے ملاقات کرتے تھے اور 12 کہتے تھے اگلے ہفتے فلاں گرفتار ہوگا. گرفتار ہو جاتے تھے, لیکن کوئی چیز نہیں ہوتی جو ثابت ہوتی ہے ہمیں سزائیں ملتی. اسد زری صاحب نے کتنی جیل گزاری, کون سے کیس میں ان کو سزا ہوئی. محترم رشید نے کتنے سال جیل گزاری, کون سے اس میں سزا ہوئی. تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں ایسی ان کو ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے وکیل ہیں اور بیرسٹر ہیں, کیا کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو جا کے عدالتوں سے رجوع کریں. اگر آپ کہیں کہ جی 9 مئی ہم نے نہیں کیا, 9 مئی جیسے واقعات دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ریاست سے گلے شکوے شاید ہوں. ہمارے بانی چیئرمین کو عدالتی قتل ہوا, 40-45 سال بعد اللہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی, کیا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ آپ نے ہمارے وزیر اعظم کو جو ہے عدالتوں نے جو ہے یوسف گیلانی صاحب کو جو ہے اب ان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے سزا دی. محترم رشید کی شہادت ہوئی, آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ مارا. اگر وہ نہ مارتے تو سین جلد گیا تھا. ہم بھی جے ایچ کیو پہ حملے کرتے, ہم بھی کور کمانڈر گھر پہ حملے کرتے, ہم بھی جو ہے ریڈیو اسٹیشن پہ حملے کرتے, تو ہم نے نہیں کیے. ہم نے اس سسٹم میں رہ کے جدوجہد کی اور ہم نے مقابلہ کیا. ہم نے کبھی اداروں کے خلاف آواز دی, ہاں ہم شخصیات سے ہمیں ڈیفینیٹلی اعتراض ہوں گے, لیکن ہم نے جو ہے اداروں کے خلاف باتیں کی. تو اداروں کے خلاف ہو جاتے تھے, ایم ایف کے پاس جاتے ادھر خط لکھتے تھے, شی جی پنگ آتا تھا تو وہ جلد سے جلوس کر لیتے تھے. پاکستان کی بہتری جب بھی ہوتی تھی, پھر یہ ابھی جو 10 مئی کے ہو رہا, 10 اپریل کو جو ہو رہا تھا اپنا مذاکرات جب کیا ہو رہے پچھلے مہینے, 9 کو انہیں جلسے نوش کر دیا, پھر نہیں جلسہ کریں گے. وہ پھر انہوں نے منسوخ بھی کر دیا. ان کی مجبوری تھی منسوخ. ہر وقت یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں, جب بھی پاکستان کے ساتھ کوئی اچھا ہوتا ہے یہ آ جاتے ہیں اور پاکستان دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان ہوگا تو آپ کی سیاست بھی ہوگی, چیزیں ہوں گی. اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیڈر نے کرتوت نہیں کیا تو عدالتوں سے رجوع کرو, اس کی ضمانت کرو. بالکل. اچھا سر, ابھی ہم تھوڑا سیاست سے ہٹ کے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں آپ کی پرسنل لائف سے اور آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے. جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ ایک فیوریٹ گورنر ہیں, آپ نے میری بات کو کہا کہ میں نے پہلی بار سنا ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ سچ میں ہے. اگر ہم آپ کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیں, کیونکہ لوگوں نے تو آپ کو ایز اے پولیٹیکل لیڈر دیکھا ہے, پولیٹیکل پرسنالٹی کے طور پر دیکھا ہے, اگر آپ ذرا تھوڑا اپنا پرسنلی بتائیں کہ آپ کا مزاج کیسا ہے, آپ کو غصہ جلدی آتا ہے یا جیسے خوش اخلاق دکھائی دیتے ہیں اصل زندگی میں بھی ایسے ہیں؟ غصہ مجھے کم آتا ہے. اچھا. غصہ کم آتا ہے اور کوشش کروں گا غصہ نہ کروں. اچھا. اور بس یہی ہے, باقی جو نظر آتا ہے وہی کوئی زیادہ. اچھا, بچپن سے ایسے ہیں؟ بچپن میں نہیں پتا جب تک پولیٹیکل لائف. اچھا, تو بچپن آپ کا کے پی میں گزرا؟ بچپن میرا کراچی میں گزرا. کراچی سے پھر میں والد صاحب علی خان شفٹ ہو گیا پالیٹکس میں, تو ادھر چلا گیا. پھر میں یو کے پڑھنے کے لیے چلا گیا, پھر واپس آیا, پھر میں پالیٹکس جوائن کی. پالیٹکس میں آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ دیکھیں پالیٹکس کا انٹرسٹ میرا خود بھی شوق تھا. میرے فیملی طور پہ گھر میں ڈاکٹر ہوتا ہے, ڈاکٹر نکلتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں, انجینئر ان کے بچے بھی انجینئر ہوتے ہیں. ہماری فیملی, میرے والد صاحب پالیٹکس میں تھے. میرے والد صاحب 1990 میں بی بی کے ساتھ ایم این اے تھے. اس سے پہلے وہ 1983 سے 91 تک چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ڈی خان رہے 8 سال کنزیکٹیو. میرے جو ہے وہ نانا جو ہے وہ بھٹو صاحب کی فرسٹ کیبنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے وزیر تھے. میرے دادی پالیٹکس میں رہے. پھر میری والد صاحب کے جو دادا تھے وہ کے پی اسمبلی کی
فرسٹ اسمبلی جو تھی 1932 میں اس کے ڈپٹی اسپیکر رہے. تو میرے بھائی بھی اس وقت کے پی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر ہماری پارٹی کے. تو فیملی میں جلدی مجھے خود شوق ہے. لیکن چیز اگر آپ کو شوق نہ ہو تو آپ یہ کام اینکرنگ جو بھی براڈ کاسٹ آپ کر رہے ہیں آپ کو شوق نہ ہو تو آپ کو مجبوری ہے کوئی نہیں بٹھاتا کہ آپ جا کے وہ انٹرویو کریں اور آپ کہیں جی ٹھیک ہے میں مجبوری ہے بس. بالکل ایسا. تو آپ کو دیکھیں آپ جاتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کے ریسرچر ہوتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں کیا چیزیں کوشچن آنسر کو پک کرتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح پالیٹکس یا جو بھی جس فیلڈ میں کر جائیں آپ اگر دل سے نہیں کریں گے تو وہ چیزیں نہیں. بالکل ایسا. فیوریٹ اسپورٹس کون سی آپ کی, کھیل جس میں آپ کی دلچسپی ہو اور ابھی تک آپ اس کو فالو کرتے ہوں؟ بہت کم, کبھی فٹ بال کو بھی دیکھ لیتا ہوں, کبھی کبھی ٹائم ملتا. اچھا. اور فیوریٹ جو ہے وہ سردیوں میں شکار پہ چلا جاتا ہوں, میں خود شکار کرتا ہوں. اچھا. پچھلے کئی مہینے سے میں نے پیڈل ٹینس شروع کی ہے, پیڈل ٹینس کرتا ہوں. اچھا. تو فالو ٹی وی بہت کم. آپ لوگوں سے جان چھوٹے گی تو اسپورٹس دیکھیں, سارے دن خبریں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کدھر ہو رہا ہے کیا چیز, ایک چینل دیکھیں دوسرا چینل دیکھیں. کرکٹ کے شوقین نہیں آپ؟ کرکٹ کا میں شوقین ہوں, دیکھنے کا شوقین نہیں. فیوریٹ آپ کا کرکٹر کون سا ہے؟ یہ بہت ہی ایسا سوال آپ نے کہ مجھے ابھی اتنے بھی بدل, لیکن میں اپنی ٹیم کو کے پی کی ٹیم جو ہماری پشاور ضلع میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اچھا. ریسنٹلی انہوں نے ایک اچیومنٹ کی ہے, دوسری دفعہ انہوں نے پی ایس ایل جیتا ہے. اور باقی جو ہے میں فالو بہت کم کرتا ہوں. فالو مطلب دیکھ لیں پاکستان جیت گیا ہار گیا چیزیں, میں نے اسٹیڈیم بہت کم میچ دیکھے ہیں. 2-3 میچ پشاور میں جو اسٹیڈیم رینویٹ ہوا اس کے بعد T20 وہاں پر شروع میں ادھر گیا. اس سے پہلے یو کے اور پاکستان کا ایک میچ تھا بنو ایک میں لاہور میں گیا, لاہور اور پشاور ضلع میں ایک میچ تھا. اور اس دفعہ ہماری خواہش تھی کہ ہم بڑا ایک ایونٹ کریں گے پی ایس ایل کا پشاور میں, لیکن وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. تو بہت کم جو ہے وہ فالو کرتے ہیں اسپورٹس میں. اچھا. پختونخوا کی کوئی ایسی فیوریٹ آپ کی ڈش ہو کھانے کی جو آپ کو بہت پسند ہو؟ بہت سی چیز مختلف وہاں کے مختلف, اگر آپ پشاور رہیں گے تو آپ کڑھائی ٹکے کیا بولے کباب چیزیں کھائیں گے. ساؤتھ میں جائیں گے تو ہمارا ایک ڈش ہے سوبت کہتے ہیں وہ مشہور ہے. نارتھ میں اپنے ڈشز مشہور ہیں, مختلف ہے, اور ہر چیز کا اپنا ایک مزہ ہے. آپ کے بولیں گے جی میں آپ پنجاب لاہور میں جائیں تو ادھر کوئی اور بات ہی نہیں, جس کے پاس جائیں کھانے پینے کے آپ کو. کراچی بھی ایسے ہی مختلف ہوا ہے. تو اور کسی کا دیکھیں آپ جس صوبے میں جائیں گے جس علاقے میں بھی جائیں گے ان کا اپنے کیوزین ہے وہی بہترین ہوگا. اب وہ جو پشاور آپ روزانہ تکے کڑے نہیں کھا سکتے, لیکن ایک ہے کہ آپ اسلام آباد سے یا لاہور سے یا کسی اور شہر سے آ رہے ہیں تو جی ہم نے تو پشاور کے تکے کھانے ہیں, کڑھائی کھانی ہے, کباب کھانے ہیں. جو کہ لاہور جائیں گے تو مطلب ہے کہ ان کے اپنے ڈشز ہیں کھانے کے لیے, کراچی جائیں گے تو اور ڈشز ہیں. تو ہر کیوزین میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین کیوزین ہے. صبح بھی ادھر بھی جائیں اپنے ایک اس کی جو ہے وہ لذیذ ہوتا ہے اور اپنی اٹریکشن. بالکل ایسے. گھومنے پھرنے کا شوق رکھتے ہیں آپ؟ ٹریولنگ میں بہت زیادہ کرتا ہوں, وہ سیاسی حوالے سے ہو یا شوق ہے. لیکن دیکھیں میں پارٹی کا جب ایک بہت بڑا ایک پرانے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے. پارٹی کا جب میں انفارمیشن سیکرٹری تھا 4 سال, پارٹی کا ترجمان تھا 4 سال, تو چیئرمین صاحب سے بہت زیادہ موومنٹ ہوتی ہے, پورے پاکستان میں تعلق ہے. پورے پاکستان دیکھیں وہ اس میں گھومنے کا یہ ہے کہ کہیں کسی کی شادیاں ہو رہی ہیں, کہیں فاتح خانے پہ جانا ہے, کہیں کوئی ایسے ایونٹس ہیں, ہر ایک ساتھ تعلق ہے. اور میں کوشش کروں کہ پہنچوں, کیونکہ لوگ یہ گلا نہ کریں کہ ابھی گورنر بن گیا تو اس کے جو ہے نا وہ مزاج چینج ہو گیا, یا ہماری طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عہدے مل جاتا ہے تو آپ پھر تھوڑا آپ میں اکڑپن آ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں اب یہ گورنر ہے تو یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. تو میرا یہ کوشش ہوتی ہے اس چیز کو میں دوں کہ وہ چیز نہ ہو. بالکل نہیں, آپ کے مزاج سے میں بھی بتاؤں کہ میں ابھی بھی جب انفارمیشن جب سیکرٹری تھا تو میں کراچی جاؤں, لاہور جاؤں, اسلام آباد ہوں, جو بھی ہیں ہمارے جتنے بھی جو بیٹ رپورٹس ہیں ہم کور کرتے ہیں. میری کوشش ان کے ساتھ بھی نشست ہو. ٹی وی چینل سے بہت سے پروگرامس کیے ہیں, اینکرس کے ساتھ بھی کبھی کبھی نشست ہوتی ہے, گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میری خواہش رہتی ہے کہ ان کے ساتھ انٹچ. بالکل یہ بہت اچھی بات ہے. ناردرن ایریاز کا آپ کو شوق ہے, پہاڑوں کا؟ بالکل شوق ہے, لیکن بہت کم موقع ملا. تو سر آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں ایز اے گورنر, ان کے لیے کوئی؟ گورنر کے بھی آپ کے ویورز کے لیے ہے کہ پاکستان ایک بہت بہترین ملک ہے, اور میں پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اس جیسے میں نے کہا کہ جنگ کے بعد دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف آ رہی ہیں. تو دنیا پاکستان کی طرف آنا چاہتی ہے, دنیا پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنا چاہتی ہے, دنیا پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے, دنیا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتی ہے. لیکن اس میں صرف ایک چیز ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. عوام نے ڈیفینیٹلی کرنا ہے, حکومت نے لوگوں کو سہولیات دینی ہے. پرابلم یہ ہے پاکستان میں ہم لوگوں کو یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں,
بالکل ایسا جو کوئی آتا ہے اس کو اتنے مشکلات میں ڈال لیتے ہیں, اتنے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر واپس چلے جائیں. لہٰذا ہمیں آسان چیزیں کرنی چاہیے, ہمیں ون ونڈو کرنا چاہیے, ان کے لیے سہولیات پیدا کرنی چاہیے, ہمیں جو ہے ان کے لیے آبسٹیکلز نہیں پیدا کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑا اچھا موقع دیا 1947 کے بعد کہ ہم ٹیک آف نہیں بلکہ ہم راکٹ کی طرح اوپر چلے جائیں. لیکن یہ ہم پہ اوپر ہے, ہمارے اوپر ہے, ہماری حکومت کے اوپر ہے کہ ہم اس کا کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے, پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان جو ہے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی, انویسٹمنٹ آئے گی تو پاکستان میں جابز آئیں گی, انگیجمنٹس ہوں گی, تو میں سمجھتا ہوں میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. بالکل ایسا سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا. تو ناظرین, یہ تھا ایکسکلوزیو پوڈ کاسٹ. اگلی بار دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے لیے ایک اور اہم پوڈ کاسٹ کے ساتھ.